अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यरतद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे से सूरतुल कहफ आयत नंबर 60। इन आयात में हम एक तो इल्म के हवाले से पढ़ेंगे कि इल्म किस तरह की मेहनत और किस तरह की मुशक्क़त के बाद आता है, और दूसरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनको हम बाज़ औक़ात समझ नहीं सकते कि उनके पीछे क्या हिकमत है, लेकिन उनको उसी तरह से मान लेना और उस पर अल्लाह ताला से गिला ना करना। हाँ, ज़रूर इंसान अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ भी करता है, अपनी ख्वाहिशात की तकमील की दुआ भी करता है, लेकिन जब तक वो पूरी ना हो रही हों तो उस वक्त तक अल्लाह ताला से गिला ना करना। ये हम सीखते हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में पेश आते हैं कि जिनका बज़ाहिर कोई समझ नहीं आती कि इनमें क्या हिकमत होगी, लेकिन उनमें हिकमत छुपी हुई ज़रूर होती है। हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमदिय हुक़ुबा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान यूशे बिन नून, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी यही हुए थे, उनसे कहा कि मैं तो चलता ही रहूँगा हत्ता के मजमउल बहरैन यानी दो दरियाओं के संगम पर पहुँच जाऊँ। और ये वो मकाम है जहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होनी थी। या मैं मुद्दत हाय दराज तक चलता रहूँगा, यानी फिर मैं ये अपनी क्वेस्ट और अपनी एफर्ट जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे उस जगह पर पहुंचना है, चाहे मुझे मुद्दत दराज तक पहुंचना चाहे मुझे एक दराज मुद्दत तक चलना पड़े, मैं चलता रहूँगा, मैं एफर्ट करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा जब तक कि मैं उन तक पहुँच ना जाऊँ। इसके बारे में यह आता है कि एक मर्तबा किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि क्या दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है इस वक्त। तो क्योंकि वो अल्लाह के एक बरगज़ीदा पैगंबर थे, रसूल थे वक्त के, तो जाहिर है कि उन्होंने यही समझा कि वो खुद ही सबसे बड़े आलिम हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका जो एक लर्निंग प्रोसेस था उसको मज़ीद आगे बढ़ाया, और हम ये देखते हैं कि लर्निंग प्रोसेस सबसे पहले जिस चीज़ को डिमांड करता है वो ये है कि इंसान के जहन में ये आए कि मुझसे ज़्यादा दूसरे लोगों को आता है। जब हम ये समझने लग जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और मेरे से कभी गलती नहीं हो सकती, मैं इनफेलिबल हूँ, तो फिर इंसान का जो लर्निंग प्रोसेस है वो वहीं पे आके रुक जाता है, बल्कि वो नीचे की तरफ चलने लग जाता है। फिर जब वो दोनों दो दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो वो अपनी मछली भूल गए और वो दरिया में सुरंग का सा रास्ता बनाकर चली गई। फिर जब वो दोनों आगे चले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा कि हमारा नाश्ता हमारे पास लाओ, हमें हमारे इस सफ़र से थकावट हो गई है। वो बोला, भला आपने देखा कि जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो मैं मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने बुलाया कि आपसे इसका जिक्र करूं कि वो तो अजीब तरह दरिया में रास्ता बनाकर चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो है जो कुछ हम चाहते थे, यानी वही तो जगह थी जहाँ पे मछली ने अजीब तरीके से उनके थैले में से निकलकर तो दरिया में चले जाना था। तो वरना अमूमन तो ऐसा नहीं होता, और बाज ने ये भी लिखा है कि मछली जो है वो पकी हुई थी। तो यही तो जगह थी जहाँ पे हमें खिज़र अलैहिस्सलाम को मिलना था। और अब देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई सरजनिश वगैरह नहीं की, थके हुए भी हैं और मंजिल से आगे निकल गए हैं, लेकिन ये नहीं कि ये भी कोई बात थी भूलने वाली या तुम जानबूझ के भूल गए हो। हम अमूमन अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत सख्त और बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि ये जान के कर रहा है, हालांकि हो सकता है वो जान के भी ना कर रहा हो सकता है उसकी अकल मत ही इतनी हो सकता है कि वो वाकई भूल गया हो। फिर वो अपने कदमों के निशानात देखते हुए लौटे
چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا، ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا اس شرط پر میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس میں سے سکھائیں جو آپ کو بھلائی سکھائی گئی ہے؟ تو وہ بولے بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ تو صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جب ہمیں پتہ چلتی ہیں تو بھی ہم ان پر صبر نہیں کر سکتے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو ہے آپ کو اس کا پتہ چل ہی نہیں سکتا یا آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائیں گے، تو بھی ہم سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بعض اوقات کچھ چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو کیونکہ انسان کی ایک نیچر بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے کو ریزسٹ کرتا ہے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایسے ایسے کام جو ہیں وہ آپ رونما ہوتے دیکھیں گے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تیرے احاطہ علم ہی میں نہیں تو اس پر صبر تو کر بھی کیسے سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا اور میں کسی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو ایک دفعہ استاد بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو استاد کی ادب اور استاد شاگرد کے جو تقاضے ہیں، شاگرد بننے کے جو تقاضے ہیں، ان کو بھی مینٹین کرنا ہوگا، اور سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ استاد کی مرضی کے خلاف نہ چلا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کے ساتھ عہد کر لیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر تو میرا اتباع کرنا چاہتا ہے تو کسی شے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا، کسی شے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا، حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے چھیڑوں۔ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو اسے توڑ رہا ہے تاکہ اس کشتی والوں کو غرق کر دے؟ یعنی وہ جو ایک انسان ہونے کے ناطے ایک فطرت تھی کہ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا ان لوگوں کا، تو موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکے اور انہوں نے سوال کر لیا تو نے بڑا ہولناک کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال۔ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے ایک پاک نفس یعنی بے گناہ لڑکے بچے کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا ہے؟ یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ خضر نے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یعنی اپنے اوپر خود ہی ایک پینلٹی لگا لی، یقیناً میری طرف سے تجھے عذر مل گیا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اتنی کوئی بخیلوں کی بستی تھی کہ دو مسافر ہیں اور وہ کھانا مانگ رہے ہیں تو ان کو کھانا بھی نہیں دے رہے وہ لوگ، اور یعنی اتنے اخلاق سے گرے ہوئے وہ لوگ تھے۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے وہ سیدھی کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ بستی ایسی ہے کہ جو مسافروں کو کھانا تک نہیں دے رہی، مانگنے پر بھی نہیں دے رہی، لیکن اس کے ساتھ ایک نیکی کر دی، پیچھے ایک بچہ مار دیا، پیچھے مسکینوں کی کشتیوں میں سے تختے اکھیڑ دیے، اور یہاں پر ایسی بستی والوں کی ایک خدمت کر دی کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار ہی اٹھا کے کھڑی کر دی جنہوں نے ان کو کھانا تک نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت لے لیتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، یعنی اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ تم نے خود اپنے اوپر ایک پینلٹی لگا لی تھی اور اب تم نے پھر ایک سوال کر لیا ہے، تو لہٰذا اب تو میرا اور تمہارا راستہ جدا ہے۔
اب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ وہ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں چلاتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں، جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی غصب کر لیتا تھا۔ اور اگر بادشاہ نے ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی جب دیکھی تو بادشاہ نے یہی سوچا کہ اس کشتی کو لے کے میں کیا کروں گا، تو مسکینوں کی کشتی اگر صحیح حالت میں ہوتی تو وہ بادشاہ غصب کر لیتا۔ وہ بچ گئے نقصان سے، ایک چھوٹا نقصان جو ہے ان کو بچا گیا ایک بہت بڑے نقصان سے اور بینکرپٹسی سے۔ اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، لہٰذا ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں گناہ پر مجبور کرے گا، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں قریب تر ہو۔ اب بچے کو قتل کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ زندہ رہتا تو آگے چل کر اس کے والدین کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی، اور چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک بڑی آفت سے بچا لیا جو ان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ اسی لیے انسان کو تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے وہ اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بعض اوقات بعض محرومیاں انسان کو غصہ دلا دیتی ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس، یا یہ کیوں دعا میری قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایسے میں یہ قصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، یہ اگر ہمارے دل میں ایمان ہو اور اگر ہم اس کتاب کو اللہ کی برحق کتاب سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ قصہ بہت تسلی دے گا، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے طوفانوں کو یہ قصہ جو ہے یہ مدھم کر دے گا۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچیں اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اب وہ جو لاسٹ ہے کیس وہ تھا کہ ایک دیوار تھی، اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو کہ بچوں کا باپ اپنے مرنے سے پہلے دفن کر گیا تھا، اور بچے یتیم تھے، چھوٹے تھے ابھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے یتیم رہ گئے، ان کی زندگی میں ان کا باپ تھا ہی نہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ کی تربیت ہو ہی نہیں سکی، لیکن باپ دنیا سے جاتے جاتے کیا چھوڑ گیا؟ اپنی سچی ناموری اور اپنے نیک کام، اپنے کئی صدقہ جاریہ، اور ان کی وجہ سے یہ جو یتیم بچے ہیں جنہوں نے اس باپ کو دیکھا تک نہیں تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ والدین کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے۔ تو ایک اسکالرز میں سے، اسلاف میں سے جو ہیں وہ کوئی عبادت کیا کرتے تھے رات کو تہجد کے وقت، اور ان کا بچہ ان کے پاس سو رہا ہوتا تو وہ روتے اور اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کہتے کہ اے میرے بیٹے، یہ میں سب تیرے لیے کر رہا ہوں، یعنی میری نیکی کسی دن کو تیرے ہی کام آ جائے گی۔ تو اس لیے والدین جتنے زیادہ اللہ کے بندے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ان کی اولاد جو ہے وہ اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گی، اس دنیا میں پروٹیکٹڈ رہے گی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے یتیم بچوں کے مال کی اس بستی میں حفاظت کی ہے کہ جو اتنی اخلاق سے گری ہوئی تھی کہ 2 مسافروں کو کھانا نہیں کھلایا، انہوں نے یتیم کا مال کہاں چھوڑنا تھا اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ وہ بچے بڑے ہوئے ہوں گے، پھر انہوں نے اپنا خزانہ نکال لیا ہوگا، دیوار گر جاتی تو خزانہ تو قبل از وقت ایکسپوز ہو جاتا اور بچوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگتا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اپنے بندوں کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ہو گئی ان کے مال کی۔ ہم کتنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اچھائی اور نیکی اور پروٹیکشن اور سیکیورٹی، اور کتنا ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا یا میں دنیا سے چلی گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں ایک نیک اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، پاکیزہ طیب صالح زندگی گزارتے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ہمارے بچوں تک اس کے اثرات، اس کی سیکیورٹی پہنچتی رہے گی۔ اس طرح تو کبھی ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو ہمیشہ صرف ٹینجبل چیزیں سوچتے رہتے ہیں۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں ہمیں تقدیر کے حوالے سے
جو پتہ چلتا ہے اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ کو الزام نہیں دینا۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بھی یہ لوگ سوال کرتے تھے، جیوز نے اسپیشلی یہ سوالات کروائے تھے، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے عنقریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے تھے، چنانچہ وہ ایک مہم کے پیچھے لگا۔ وہ ایک عادل، نیک اور خدا ترس بادشاہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے اسباب دے رکھے تھے، بڑے وسائل دے رکھے تھے، اور اس کے عدل کا اور اس کی خدا ترسی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی ساری جتنی بھی اس کی باؤنڈریز تھیں جغرافیکل، وہاں وہ جاتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں، اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے محلات میں نہیں رہتا تھا، وہ اٹھتا چلتا نکلتا اور کام کرتا تھا، فزیکل خدمت بھی کرتا تھا اپنے رعایا کی، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا۔ اس نے اسے پایا کہ وہ ایک دلدلی ندی میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے خواہ ان سے اچھا برتاؤ کر۔ اس نے کہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا، اور وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اپنے کام میں اس کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے چلا، حتیٰ کہ وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا۔ اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا، یعنی کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں وہ جاتا ہے اور اپنی رعایا کی خبرگیری کرتا ہے۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس کی تفصیل ہمارے احاطۂ علم میں ہے۔ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے لگا، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہوں۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد مچائے رکھتے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کریں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانے خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں دھونکو۔ حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دو۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو فی الحال کسی دیوار کے پیچھے جو کہ ذوالقرنین نے بنائی اس کے پیچھے محصور ہیں۔ قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا ان کی دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور یہ نکل آئیں گے، اور اس کی تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ پھر وہ یعنی یاجوج ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور نہ یہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ یہ متشابہات میں سے اور یہ غیب کے جو اس طرح کے امور ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں بالکل شروع میں قرآن میں بتا دیا گیا تھا کہ غیب پر الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ تقاضا ہے ہمارے ایمان کا کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں بھی آتی ہم اس پر بھی ایمان رکھیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھا اور اپنی رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتا تھا۔ تو عادل بادشاہ کی اور ایک اچھے بادشاہ اور حکمران کی صفات کیا ہیں؟ وہ اپنے رعایا کے حقوق کی حفاظت کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے،
پھر اپنی رعایا کی، اپنی جو جتنی بھی جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کی سرحدوں کی اصلاح کرے، کہیں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہو تو وہاں پہ کوئی بند باندھے، اور جو بھی مال اس کے پاس حکومت کا ہو ان کو اچھے کاموں میں اور پروڈکٹیو کاموں میں ان کو صرف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا ولی اور ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات، حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرما لے گا جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا۔ اور کہاں ذوالقرنین ہے کہ خود چل چل کے ایسے لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ پوری ڈیٹیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ انہوں نے پھر کس طرح سے مرنا ہے۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، پھر ان کا خروج ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کسی قلعے میں مسلمانوں کو لے کے بند ہو جائیں گے، پھر دعا کریں گے، کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی کوئی بے شمار لوگ ہوں گے، اور یہ جب دنیا میں دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو موجود نہیں ہیں اور مسلمان موجود نہیں ہیں، تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے۔ پھر یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیروں میں خون لگا ہوا آئے گا، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اور ایسے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، کوئی وبا ہوگی، یا جیسے ہم آج کہتے ہیں کہ کوئی وائرس ہے تو وائرس ہوگا جو کہ ان کی گردنوں میں کوئی بیماری پیدا کرے گا، اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اور صبح مسلمان اٹھیں گے اور وہ قلعے سے باہر دیکھیں گے تو ساری یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ مری پڑی ہوگی، اور اب ان کو ڈسپوز آف کرنے کا ایک جو مسئلہ درپیش ہوگا کہ کیسے کیا جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بارش بھیجیں گے اور وہ بھی اس میں بھی بہہ جائیں گے اور ساری فضا جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے، مراد ہے کہ انسان جو ہیں جو اس وقت جس وقت سور پھونکا جانا ہے، جو اس وقت زمین میں بس رہے ہوں گے انسان، وہ آپس میں گڈ مڈ ہو رہے ہوں گے، جنگلی جانور جو ہیں وہ بستیوں کی طرف دوڑیں گے، انسان جو ہیں وہ بھی جہاں کہیں سینگ سمارے ہوں گے اس طرف کو دوڑیں گے، جیسے کہ ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں منتشر ہوئی ہوئی، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے کر آئیں گے، اور جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، یعنی نہ تو سنا اور نہ ہی اللہ کو یاد کیا۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو حمایتی بنایا تو کیا وہ ان کے کام آ جائے گا؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کہیے اگر تم کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ اخسرین اعمال الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی سعی دنیاوی زندگی میں ضائع چلی گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی طرف سے نیک اعمال کو گھڑا اور پھر وہ سمجھتے رہے کہ بس یہ اچھے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اچھا کام کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً ان کے عقیدے کی خرابی، کفر کے ساتھ کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی، پھر اسی طرح سے ریاکاری سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی طرف سے اپریسیشن چاہنے کے لیے کام کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کفر اعمال کو ضائع کرتا ہے، عقیدے کی کوئی خرابی اعمال کو ضائع کرتی ہے، ریاکاری، اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے کچھ کرنا اور لوگوں سے اپریسیشن لینے کے لیے کرنا، یہ ڈفرینٹ ہماری نیتیں ہو سکتی ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے نیک کاموں کی نیتوں کو پہچان کے رکھے۔ اور یہ سب سے زیادہ
خسارے میں ہوں گے یہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ جب قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا کہ ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کی طرف دنیا میں ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا یوم قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اعمال کا جو وزن ہے وہ جب ان کے بڑے بڑے کوئی پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی کسی ریاکار کی یا کسی ایسے انسان کی جس نے اللہ کی خاطر وہ نیک کام نہ کیا تھا، تو اس کو جب میزان میں ڈالا جائے گا تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، ویٹ لیس، اور وزن ہوگا تو انسان کی اخلاص نیت کا۔ ہو سکتا ہے کہ آدھے کھجور کے ٹکڑے کے صدقے کا وزن جو ہے وہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو گیا ہو، اور موٹا فربا ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنا لیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے باغات فردوس ہیں۔ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے تو فردوس مانگے، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اسی کے اوپر چھت جو ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر مدد کو لے آئیں۔ اتنا آپ لکھنے بیٹھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی ایک سپیشیز کو آپ لے لیں اور اسی کے اوپر اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں، آپ مچھر کو لے لیں، آپ مکھی کو لے لیں، آپ اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز لے لیں، اتنا کچھ ان میں سے نکلے گا۔ ان کے ڈی این اے میں سے ہمارا انسانوں کا ڈی این اے، ہم ایک انسان کا جو ڈی این اے ہے اس کے اندر جو انفارمیشن ہے اگر اس کو ڈی کوڈ کیا جائے تو کتنے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کی والیومز جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں۔ تو کہاں یہ کہ ہر انسان کے بارے میں، اور یہ تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم اس دنیا میں آنے والی ہر انفارمیشن کو لکھیں، اور وہ تو صرف اس پلانٹ ارتھ کی بات ہے، پھر اس کے بعد اس یونیورس میں جو کچھ ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کا ایک عالم ہے، پھر اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے عالم ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر انسان لکھنے بیٹھے تو سمندر ایز سیاہی، ایز انک ختم ہو جائیں، اور اگرچہ اسی کی طرح اور سمندر مدد کو آ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورہ مریم، بہت خوبصورت یہ سورہ ہے، مریم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، اور یہ پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، اور یہ یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، مریم علیہ السلام کے یہ خالو تھے۔
جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ یہ ہے دعا کا خوبصورت ترین ایٹیکیٹ کہ اپنے رب کو چپکے چپکے آہستہ آواز سے پکاریں۔ اسی سے اخلاص پتہ چلتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے رب کی کتنی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قریب مجیب ہے نا، اللہ قریب ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نہ کہیں اٹھ کے جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی چیخ و پکار کی ضرورت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگتے ہوئے انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری اور اپنے حال کا ذکر کہ یا اللہ میرا یہ حال ہے، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یا میرے پاس جو بھی آپ مانگ رہے ہیں آپ اس کا اپنے حال کا تذکرہ کریں، اپنے جذبات کا تذکرہ کریں، اپنے دکھوں کا بتائیں، اپنی کنسرن بتائیں اور اپنی امید کا اظہار کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، یعنی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے بعد نبوت کی وراثت کو کیری آن کر سکے، اور میری بیوی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، وہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا۔ کتنی باشعور دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ جب قبول کرتا ہے تو اپنی رضا سے ہی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے آگے منت ترلا کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دعا کی ایکسیپٹنس میں دیر بھی ہو رہی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ حالت عبادت میں ہیں۔ الدعاء هو العبادہ، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنی مرضی کی چیز، اپنی پسند کی چیز، اس کے لیے زاریاں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حالت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عبادت کی حالت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باعزت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود ہی رکھ دیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور جب قبولیت ہوئی ہے تو پھر اب کوشچن کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسائٹمنٹ کا کوشچن تھا، اور وہ یہ خوشخبری کیونکہ بار بار سننا چاہتے تھے، وہ خوشی سے اتنے نہال تھے کہ وہ سننا چاہتے تھے، تو وہ کہتے تھے یا اللہ کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ کو کئی سال پرانی جو ایک بانجھ پن ہے اس کو ایک دم ٹریٹ کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے کسی بھی خاتون کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات پہلے دوسرے مہینے میں ہی پریگننٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں ایکولی آسان ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہوتے وہ دراصل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی، اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں، ایک تو یہ کہ بڑے ڈیسائسو انسان تھے، بچپن ہی سے بڑے ڈیسائسو انسان تھے، اور سمجھ جاتے تھے کہ مجھے اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بڑے شفیق، پاکیزہ، انتہائی متقی، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا،
اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مواقع ہیں کہ جو انسان کے لیے سخت وحشتناک ہوتے ہیں۔ ایک، جب وہ رحم مادر کی پروٹیکشن سے بچہ نکل کے باہر آتا ہے، پھر جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے، اور پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان محشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تینوں جگہوں میں یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہماری طرف سے سلامتی بھی ہے اور امان بھی ہے۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب مکان میں جا بیٹھی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنی روح یعنی فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آیا۔ مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی۔ پھر درد ذہ اسے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کون سی کھجور کا درخت ہے کہ جس کا تنا ہلائیں تو کھجوریں گر پڑتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے فیور کی تھی مریم علیہ السلام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کوئی فیور بھی کرنی ہوتی ہے ایکسٹراڈنری تو بھی بندے سے کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور پہلے کرواتے ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی ایفرٹ۔ درد ذہ کے اندر کی خاتون تنہا اکیلی اور بغیر باپ کے بچہ پیدا کر رہی ہیں، آگے اوپر سے سٹریس بھی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ بنے گا کیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے کھجوریں نہیں دیں بلکہ فرمایا کہ پہلے تنا ہلاؤ۔ تو کوشش، ایفرٹ صحیح انسان کی ضرور دیکھی جاتی ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر بچے کو دیکھ کر۔ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو کلیریفائی نہیں کر پاتے اور آپ کی باتوں نے دوسروں کے لیے کوئی بھی کھڑکیاں ان کے ذہن کی نہیں کھولنی ہوتی، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ انسان چپ ہو جائے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ صرف والدہ کا ذکر ہے کیونکہ ہیں ہی صرف والدہ، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ سارا مضمون پیچھے آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا۔ وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا
جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کے دن کا ایک نام جو ہے نا وہ یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دن۔ اس دن حسرت کہتے ہیں شدید ترین ریگریٹ اور شدید ترین ندامت کو، ایسی چیز کہ جو انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، کوئی اپرچونٹی نکل جائے، کوئی بہت قیمتی چیز ہاتھ سے نکل جائے، خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جائے تو جو حسرت ہوتی ہے نا، اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے کہ اس دن لوگ اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم ہوں گے، حتیٰ کہ جنت میں جانے والے مومن بھی نادم ہوں گے کہ کتنا تو ہم نے وقت ضائع کیا دنیا میں، کتنے ہم درخت لگا سکتے تھے، کتنے ہم گھر بنا سکتے تھے۔ آپ دیکھیں 12 رکعتیں روزانہ پڑھنے والا روزانہ کی بیسس پر جنت میں ایک محل بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورۃ الاخلاص پڑھنے والا جنت میں ایک گھر بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 مرتبہ پڑھنے والا ایک کھجور کا درخت لگا لیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 درخت لگ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے عرش کے خزانوں میں سے ہے یہ۔ تو یہ حسرت ہوگی مومن کو کہ وہ اپنے لیے کتنا کم لے کے آیا جنت میں، وہ اور زیادہ ٹریز لگا سکتا تھا، وہ اور زیادہ گھر بنا سکتا تھا۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ پر کوئی مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور سونے کے لیے اور جو آدمی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے اور وہاں پر وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہے کہ کاش میں نے ان سارے اپنے ریگولر روٹین کاموں میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج یہ سارے روٹین کام بھی میرے لیے باعث اجر و ثواب ہوتے، ان کا بھی مجھے کوئی نہ کوئی اجر ملتا، ورنہ سونا تو میں نے تھا ہی، نیند تو مجھے آنی ہی تھی، لیکن سوئے تو ایسے سوئے کہ وہ بھی عبادت بن گیا جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے اور ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میرا اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، تو شیطان کی عبادت نہ کر، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ آزر کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بخشے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول یعنی ذکر خیر بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ چنا ہوا رسول نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا، اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی کے طور پر بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا تھا، اور مجاہد ایک مفسر ہیں، وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا۔ جب انہوں نے اس طرح اس جگہ دیکھا
اور لوح محفوظ پر چلنے والے لفظوں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرمائش کی، ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور ایک عام انسان، میں اور آپ، ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم نماز اپنی درست طریقے سے ادا کریں اور اپنے رب کے قریب جا کر سجدے میں بہت سی مناجات، بہت سی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں، یوں گئے اور یوں اٹھے، یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ منیمم 3 دفعہ کی تسبیحات بھی کہیں یا نہ کہیں، حالانکہ تسبیحات بھی اس سے زیادہ ہونی چاہیے، 5 تو ضروری کرنی چاہیے، اور ساتھ کوئی دعا بھی کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی سجدے کی، استغفار کی بہت سی دعائیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، کہ اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، پہلے، پچھلے اور بعد والے بھی، جو میں نے اولہ و آخرہ، اور جو میں نے کھلے کیے، اعلانیہ کیا، اور جو میں نے چھپا کے کیے، جو پرانے کیے، جو نئے کیے، ہر طرح کے، جو جان بوجھ کے کیے، جو نادانستہ کیے، میرا ہر گناہ تو معاف کر دے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سجدوں کو بہت بہتر بنائیں اور سجدوں میں دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوبی بحیثیت رسول ایک جو قرآن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، اور ایک اور خوبی کیا بتائی جا رہی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ بچوں کو بڑے بھی ہو جائیں پیار سے، محبت سے کہتے رہنا ہے، اور جب وہ کچھ کمانے کے لائق ہو جائیں، کچھ ان کی سیونگز آنے لگ جائیں ان کے پاس، تو ان کو زکوٰۃ کی یاد دہانی کراتے رہنا ہے۔ یہ انبیاء کا والا کام ہے، اور اس سے انشاءاللہ گھروں میں برکت رہتی ہے، بچے ہیڈ لیس نہیں ہوتے، پھر غافل نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور روتے۔ پھر ان کے بعد ناخلف نالائق ان کے جانشین ہوئے۔ ناخلف نالائق جب جانشین ہوئے تو ان کی نالائکی کے مظاہر کیا تھے؟ کس چیز سے پتہ چلا کہ یہ نالائق اور نااہل جانشین ہیں؟ نمبر 1، وہ نماز کو ضائع کرتے تھے، یا پڑھتے نہیں تھے، یا وقت گزار کے پڑھتے تھے، یا ایسی نماز پڑھتے تھے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں اپنے بچوں کو حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز ترک کرنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ اور 10 برس پہ حالانکہ فرض نہیں ہوئی، پیوبرٹی پہ فرض ہوتی ہے، لیکن نماز وہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کو پیوبرٹی سے پہلے ہی بڑی فرمنس کے ساتھ بچے کو اس کے اوپر لگانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو نااہل جانشین تھے، انہوں نے نماز کو بھی ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرتے، چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر ایک لا محالہ اس کی شخصیت کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ نفس پرست بن جاتا ہے، کیونکہ 21ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو برائی، فحش اور منکرات سے بچانے والی چیز ہے۔ تو وہ ایک بڑا جو ڈیٹرنٹ اور وہ بیریئر تھا
فوش اور منکرات سے بچانے کا جب سوسائٹی میں سے وہی اٹھ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو خواہشات کی پیروی ہونی تھی نا. اور جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کے پیچھے لگا تو وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کی کوئی خواہش ہوگی، کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے، کوئی مناہی نہیں ہے. اور آج ہم دنیا میں اس کا ایک مظہر دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں ہر کسی کو فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، پھر اسی طرح سے جو یہ اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، جو ہومو سیکشولیٹی کو لیگلائز کیا گیا ہے، کیا ہے یہ؟ صرف اور صرف خواہش پرستی ہی تو ہے. اور پھر اس کو لیگلائز کر دیا گیا. اس کے خلاف بولنے والے جو ہیں وہ برے کہلاتے ہیں اب. تو ایسے لوگ جو ہیں جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ دوچار ہوں گے ہلاکت اور گمراہی سے. غین جو ہے نا، اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ اور اس کی خوراک بہت بری ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی وہ دیکھتے نا کوئی اگر اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے تو وہ رویا کرتے تھے. امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا تو وہ اس وقت رو رہے تھے. میں نے عرض کی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی کوئی چیز اب پاتا ہی نہیں، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے. اور یہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو بہت لیٹ کر کے آخر وقت میں یا قضا کر کے پڑھنے پر لوگوں کی اس عادت پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے. بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے. وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا. یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا. اور ہم یعنی فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا. چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ڈٹ جائیں، قائم ہو جائیں اس کی عبادت پر. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا؟ کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھا. پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی اور طے شدہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم پر سے گزریں گے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے. یعنی ہر کسی نے پل صراط سے جب گزرنا ہے نا، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، تو ادھر تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. جس نے بچائے جانا ہے، جس نے سیدھے جنت میں جانا ہے، اس کو بھی جہنم دکھائی ضرور جائے گی ایک دفعہ کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس سے تم بچائے جا رہے ہو. پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. پل صراط کیا ہے؟ پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا. تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں یعنی ہکس ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے جو نجد میں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہک کی طرح سے
کسی نہ کسی کو اچک لیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ آنکڑے اور کانٹے چبھیں گے، چھید ہوگا ان کے جسموں میں، وہ زخمی بھی ہوں گے، لیکن گھسٹ گھسٹ کے کسی طریقے پھر وہ پار ہو ہی جائیں گے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس دن کس نے پار نکلنا ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے دونوں طرف کنڈیاں ہوں گی، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ وہاں اعمال کام آئیں گے، جتنی تیز رفتاری سے یہاں کوئی کام اچھے کر رہا ہے اتنی ہی تیز رفتاری سے وہ گزر جائے گا پل صراط پر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مومن جو ہیں وہ پلک جھپکتے میں، بعض بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، اور اسی طرح سے کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی حالت میں پل عبور کریں گے، اور کچھ جو ہے وہ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اور اس کی تائید جو ہے کہ ہر کسی نے پل صراط کراس کرنی ہے اور نیچے سے جہنم کو دیکھنا ہے، اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے، اور قسم کیا ہے؟ قسم یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پر سے گزرنا تو ہے ہی ہے، ہر کسی نے اس پر سے گزرنا ہے۔ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ کافر تو اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ کس کے گھر زیادہ اچھے ہیں، کس کی مادی ترقی زیادہ اچھی ہے، کون چاند پہ پہنچا، کس نے مارس پہ شپ پہنچایا، تو ظاہر ہے کہ ہم بہتر ہیں، ظاہر ہے کہ ہم بہتر ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی باتیں دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور یہی ان کی خام خیالی ہے کہ قیامت کے دن بھی ہمیں ہی امپورٹنس ملے گی، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان سے اثاثوں اور نام و نمود میں کہیں بڑھ کر تھیں، فرعون جیسے محلات، نمرود جیسی ترقی، عاد و سمود جیسی انجینئرنگ، آرکیٹیکچر، کہاں تھا اہل مکہ کے پاس؟ عاد کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے تو ہم نے دوبارہ کہیں پیدا ہی نہیں کیے ہیں شہروں میں۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور فوجی لحاظ سے کمزور تر ہے۔ یہ تو اب پتہ چلے گا جب کوئی رحمان کی دی ہوئی ڈھیل جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، وہ جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں؟ چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں، جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر کے لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے عرش کے گرد کرسیاں لگی ہوں گی، سونے کی، چاندی کی، پھر مسک کی چٹانیں ہوں گی، ٹیلے ہوں گے جہاں پہ جنتی آ کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور پھر ان کو وہ دیدار جنت کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔
اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک لے جائیں گے۔ وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا۔ اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، البتہ تم ایک بہت بھاری بات یعنی گناہ تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہیں کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے۔ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ زمین میں اہل دنیا کے دلوں میں اور آسمانوں میں فرشتوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور در حقیقت ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ خود بھی پسند کرتے ہیں، اور جب خود محبت کرتے ہیں تو اسی محبت کو فرشتوں میں بھی ڈال دیتے ہیں اور اسی محبت کو اہل دنیا میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم یعنی اہل مکہ کو ڈرائیں۔ کوئی بھی آرگیومنٹیٹو ہو رہا ہو نا، صرف اہل مکہ تو مراد نہیں ہے، قرآن تو ہر دور کے لیے ہے، تو کوئی بھی جو ہے نا آرگیومنٹیٹو ہو رہا ہو، جھگڑا کر رہا ہو، تو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے اس کو کریں نصیحت۔ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، کوئی ڈیبیٹس نہ کریں اس کے ساتھ، اس کو قرآن پڑھا دیں۔ پورے کا پورا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا مصعب بن عمیر کی تعلیمات کے ذریعے، اور وہ کیا تعلیمات تھیں؟ جو اس وقت تک قرآن آیا ہوتا تھا وہ قرآن ہی سناتے تھے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی بھنک آہٹ تک بھی آپ سنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے۔ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے، وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کرۂ خاک کے نیچے والی چیزیں بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں سارے اچھے نام۔ سارے اسماء حسنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں۔ اسماء حسنی کے بارے میں ہم سورۃ الاعراف میں پڑھائے ہیں۔ اور کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں۔ اپنا اتنی نوبلٹی یہ ایک انسان کی ہوتی ہے کہ جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیڈ آف دا فیملی ہونے کے حوالے سے وہ پہچانتا ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور گھر والوں کو کہا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پھر مدین میں وہ اپنے 10 سال پورے کرنے کے بعد وہاں سے نکلے ہیں اپنی بیوی کو لے کر، تو رکو، میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لاتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤں، کیونکہ آگ جو ہے نا یہ جہاں بھی ہوتی ہے تو اس سے عموماً پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر زندگی کے آثار ہیں، یہاں پہ انسان ہے، کیونکہ آگ سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جانور تو آگ سے ڈرتا ہے، دبکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جس سے ہم ذرا کچھ تھوڑی سی کوئی راستے کے حالات معلوم کر لیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے،
ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے تیار کر لیا۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں ہم بات کر رہے تھے کہ آتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا۔ تھرو آؤٹ، پیدائش سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جن جن آزمائشوں سے بھی گزارا تو وہ دراصل کس لیے تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا تھا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ایک اسی جگہ پہ آیا، ہم نے کل پڑھا تھا غالباً، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تجھے ٹھوک ٹھوک بجا بجا کے ہم نے تجھے آزمایا، خوب خوب ہم نے تجھے آزمائشوں میں ڈالا۔ اور وجہ، آزمائشوں میں سے جب انسان نکل آتا ہے تو وہ کندن بن کے نکلتا ہے۔ سونا جب خوب تپایا جاتا ہے اور اس کا سارا میل نکل جاتا ہے تو وہ ایسا پاسا سونا بنتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کھوٹ میل ہوتی نہیں ہے۔ اور یہاں پر فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ میں نے تجھے چن لیا پس تو غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، یعنی نبی بنایا جا رہا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلی تعلیم نبوت کی توحید، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ نبی بنتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو جو دی جا رہی ہے تعلیم وہ نماز کی دی جا رہی ہے، توحید کے بعد نماز۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو سب سے پہلا حکم معراج کے موقع پر جو نافذ کیا اللہ تعالیٰ نے، باقی سب مدینہ میں آ کر فرض ہوئے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو وہ نماز تھی۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص نہ روکنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی نبی بنایا، توحید، نماز، ایمان بالآخرہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کمپنی کیسی رکھنی ہے، کیسی زبردست تعلیمات ہیں جو پہلی مرتبہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری دین کی تعلیم دے دی ہے اپنے اس نبی کو۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ جواب صرف اتنا ہی بنتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ یہ جو ایک محبوب سے بات کرنے کا اور ایک جو شوق ہوتا ہے اور اس میں بات زیادہ کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے انسان کا، تو ساتھ بتایا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بڑے کام ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، آپ دیکھیں ابھی کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اس کے کام کرتا ہوں، یہ عصا جو ہے یہ میرا اتنا کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ پھینک دو، کام کی چیز ہے تو بھی اس کو پھینک دو۔ پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا اسے پکڑ لے اور مت ڈر، یعنی عصا تھا تو پھینکوا دیا، اب وہ سانپ بن گیا ہے جو کہ بظاہر ایک بڑی خوفناک چیز ہے۔ فرمایا اب اس کو پکڑ لو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور فرعون جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور بڑے بڑے ظلم کرتا تھا اور اپنے آپ کو رب مانتا بھی تھا اور منواتا بھی تھا۔ یہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ کیا ہی خوبصورت یہ دعا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس دعا کا ایک حصہ تو ایسی اس کو قبولیت ملی ہے کہ آج اور آگے تک رہتی دنیا تک ہر خطیب، ہر واعظ اسی دعا کا سہارا لیتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ بتانی ہو اور انسان یہ پڑھ لیتا ہے، دل سے پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور زبان سے وہ جملے کہلوا دیتے ہیں، وہ الفاظ کہلوا دیتے ہیں کہ جس سے اگلے انسان کو، مخاطب کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے۔ ہم یہاں پہ آ کے یفقہوا قولی تک آ کے رک جاتے ہیں نا، ورنہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ یا اللہ میرے اپنے گھر میں سے ایک وزیر بنا دے، کوئی سبلنگ، کوئی بچہ ساتھی بن جائے آپ کا دعوت و تبلیغ میں، تو اس سے بڑی خوبصورت بات کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اور اتنا آرام یہ رشتے دیتے ہیں، اگر یہ دعویٰ میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، جتنا آپ کو یعنی جتنے کانفیڈنس سے آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اتنا آپ باہر میں نہیں بھی کر سکتے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے گھر میں اسلام باقی رہے گا، دین باقی رہے گا، کیونکہ میرا کوئی سبلنگ، میرا کوئی بچہ اس چیز میں میرے کام میں میرے ساتھ شریک ہو چکا ہے۔ یعنی میرے بھائی ہارون کو علیہ السلام اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں۔ آپ دیکھیں کتنے باشعور ہیں موسیٰ علیہ السلام، ابھی نبی بنے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ بکثرت تسبیح اور بکثرت اللہ کی یاد جو ہے وہ میرے کام میں بہت ضروری ہے۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین ملا ہے نا، تو بہت سی سملیرٹیز بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے میں، لیکن ایک میجر فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دین کے بارے میں جانتے تھے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، یہ لوگ اللہ کی پہچان تھی ان کے ذہنوں میں، اسی لیے تو جب ان سے قتل خطا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور انہوں نے اللہ سے باقاعدہ معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی، تعلیمات موجود تھیں، دین موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے، یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نبی بنا دیتے ہیں، اور ہم تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے، یعنی یہ الہام کہ اس بچے کو دودھ پلا اور خطرہ محسوس کرو گی تو سمندر میں ڈال دینا۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تیار کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ بچایا ہوتا تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک پہلے احسان موسیٰ علیہ السلام کو بچا لینا والدہ کو الہام کرنے کے ذریعے، اور پھر ایک اور دوسرا احسان نبی بنانے کے بعد ان کی یہ دعا قبول کر لی اور بھائی کو بھی نبوت دے دی۔ یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا۔ اب ہوا یہ کہ فرعون اور آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ رضی اللہ عنہا یہ پھر رہے تھے ساحل سمندر پر، فرعون کے محلات ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ سیر کرتے تھے، تو یہ جو بچہ ہے ایک صندوق یا باسکٹ جو ہے یہ آ کے تو ساحل پہ ٹھہر گئی، اور یہ اب ظاہر ہے کہ پتہ تھا کہ اسرائیلی بچہ ہے، اور یہ تو صاف سمجھ آ رہی تھی، اور فرعون اس کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ تو آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا فائدے کا باعث بن جائے۔ تو فرعون نے کہتے ہیں کہ فرعون نے کہا تمہارے فائدے کا بنے گا، میرا تو نہیں بن سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت آسیہ علیہ السلام کی طرح یہی کہہ دیتا نا کہ اچھا چلو ہم پال لیتے ہیں، شاید کوئی فائدہ ہی دے دے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بھی ہدایت کا باعث بن جاتے۔ لیکن صرف آسیہ علیہ السلام نے یہ آپٹیمزم رکھا، یہ حسن ظن رکھا، تو آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت دی اور فرعون کو نہیں دی۔ اور سورہ قصص میں اس کی مزید ڈیٹیل آتی ہے کہ بہن جو تھی وہ دور سے دیکھ رہی تھی، اور بچے پر اللہ تعالیٰ نے ساری عورتیں جو ہیں ان کا دودھ حرام کر دیا، کسی کا یہ دودھ نہیں پی رہے تھے، اور ظاہر ہے اب آسیہ علیہ السلام جو ہے نا ان کی اولاد نہیں تھی، اور فرعون کے پاس اپنی باقی بیویوں سے اولاد تھی، تو ان کا بیٹا تھا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بیٹے بنے۔ اب وہ دودھ پلانا چاہتی تھی، دودھ نہیں وہ پی رہے تھے، تو اس وقت بڑی ہی حکمت کے ساتھ یہ جو بہن ہے
کہتے ہیں 12-13 سال کی بچی تھیں یہ، اور یہ آئیں اور دور سے دیکھ رہی تھیں اور بالکل اجنبی بن کے تو کہنے لگیں کہ ایک گھرانہ ہے، اور مراد یہی تھی کہ وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے ابھی، تو یہ دودھ پلا دیتی ہیں اس کو، تو ان کا ٹرائی کر لیں۔ تو جب ان ماں کے پاس آئے تو ماں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس بھی آئے دودھ پینے کے لیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریز پھر وہ محل میں ہوئے ہیں۔ آسیہ علیہ السلام ان کی جیسے فاسٹر مدر تھی نا، اور پھر جو دوسری ماں ہیں جو انہوں نے دودھ پلایا وہ اپنی ماں بھی تھیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بھی ان کی ٹھنڈی رہیں، انہوں نے غم بھی نہ کھایا، اور موسیٰ علیہ السلام محل میں پلے۔ اور اب دیکھیے کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پالا تھا اور وہاں کا نبی بنایا، اسی طرح مصر کی اس موقع پر بھی نبی کو فرعون کے محل میں پروان چڑھوایا۔ وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام نے گھڑ سواری بھی سیکھی، تیر اندازی بھی کرتے تھے، باقاعدہ شہزادوں کی طرح پھر وہ پلے تھے نا، ملکہ کے بیٹے تھے وہ۔ تو اب فرعون بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اس بارے میں۔ تو بہرحال ایک یہ بھی خیال ہوتا ہے انسان کو کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ہی پل رہا ہے تو اس نے ہمارا کیا بھی بگاڑ لینا ہے۔ تو پھر اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا۔ پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا، میں نے تجھے اپنے لیے، اپنی وحی اور رسالت کے لیے میں نے چن لیا۔ جس جس چیز سے بھی تجھے میں نے گزارا ہے ساری زندگی، وہ اس مقام پر لانے کے لیے گزارا ہے۔ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی مشن ہو، جب بھی کوئی اللہ کا کام کرنا ہو، تو اس میں سب سے بڑا کام ہمارے کرنے کا کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں سستی نہیں کرنی ہم نے۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو، بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کا اتباع کرے اس پر سلامتی ہے۔ اب دیکھیے کہ فرعون جیسے سرکش کے لیے اللہ تعالیٰ جو نصیحت کر رہے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، آرام سے بات کرنا، کسی غلطی کی اصلاح بھی کرنی ہو تو نرمی کے ساتھ۔ تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے ہو سکتا ہے کہ دل کے پردے جو ہیں وہ ہٹیں، اٹھیں، اور وہ دیکھے، وہ سن سکے تمہاری بات۔ لیکن اگر شروع میں ہی سختی سے بات کی جائے تو پھر فوراً ہی دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی ڈیفائنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں رہتا پھر بات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اس کو خیر سے حصہ دیا گیا، اس کو یقیناً دنیا اور آخرت سے نوازا گیا۔ بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو حق کی تکذیب کرے وہ منہ پھیر لے، بلا شبہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو حق کی تکذیب کرے اور منہ پھیر لے، یقیناً اس پر عذاب ہے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی۔ کیا زبردست یہ جواب ہے! آپ دیکھیں جیسے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا، جب نمرود نے کہا تھا کہ اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اور اس نے کوئی ایسا ایک طریقہ اختیار کیا، ایک کو مروا دیا کسی قیدی کو، ایک کو چھوڑ دیا، تو کہنے لگا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اب بتاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک طریقہ ہے کہ رب کی جو انٹروڈکشن ہے وہ اس طرح سے کروائی جائے
کہ وہ انسان جو تکبر کا مارا ہوا ہے، جو اپنے آپ سے بھرا ہوا ہے، فل آف ان سیلف ہے، اس کو یہ بتایا جائے کہ میرا رب وہ کرتا ہے جو تم نہیں کر سکتے. میرے رب نے ہر شے کو کی شکل و صورت اس کو دی ہے. یہ چڑیاں بنائی ہیں تو کیسے ان کی حیات رکھنی تھی، درندے بنائے ہیں تو ان کی حیات کیسے رکھنی تھی، پھر انہیں ہدایت دی، ان کے انسٹنکٹس بنائے، مچھلی کو تیرنا سکھایا. آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی اگر ہاتھی کا بچہ وہ پیدا ہوتے ساتھ وہ وابل کرتا ہوا اٹھ جاتا ہے، اس کی ماں اس کو اٹھا کے کھڑا کرتی ہے، وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ چلنے بھی لگ جاتا ہے. شیر کے بچے کو پتا ہے اسے شکار کیسے کرنا ہے اور کس چیز کا کرنا ہے، یہ میں نے کھانا ہے، یہ میں نے نہیں کھانا. کیا فرعون نے دیے تھے یہ انسٹنکٹس ہر چیز کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ جا کر رب کی پہچان اس طریقے سے کرائی کہ جو یہ جھوٹے معبود جو ہیں یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی. فرعون نے کہا تو پھر اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ ایک اور سینسیٹیو کوسچن کہ یہ اب کہیں گے کہ تمہارا فلانا باپ، تمہارا دادا، وہ سب جہنم میں ہیں اس لیے کہ وہ کافر تھے، کہ ان تک اگر بات نہیں پہنچی، تم رسول بن کر اب آئے ہو تو ان پچھلوں کا کیا بنے گا؟ یہ ہوتا ہے نا، بڑا ہے پیٹ کوسچن ہے، یہ بچوں کا بھی ہوتا ہے، بڑوں کا بھی ہوتا ہے، آج بھی یہ کوسچن ہے. تو انٹیلیجنٹ ترین جواب جو کہ حجت ہی تمام کر دے، جو کہ بحث ہی کو بند کر دے، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یدل ربی ولا ینسا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رب کی پہچان ہونی چاہیے. ہمیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عادل ہونے پر بھروسہ ہے کہ اللہ انصاف کرے گا، تو پھر ہمیں فکر کیوں ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی قیامت کے دن. تو لہٰذا پھر ہمارا یہ کوسچن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر تم یہ پہچانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ درست فیصلہ کرے گا. پھر تمہیں فکر کیوں لگی ہوئی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو ایمان نہیں لائے؟ تم اپنی فکر کرو. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کے مختلف نباتات نکالیں، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے. یہ مٹی جو ہے نا، اس کا اور ہمارا بڑا لمبا پرانا ساتھ ہے، اینڈ تک یہ ہماری ساتھی ہے. اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہماری سرزمین سے ہمیں نکال دے؟ یعنی کبھی جادو کے زور پر بھی حکومتیں ٹوٹی اور بنی ہیں؟ تو وہ بھی یہی سمجھتا تھا. چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اوپر اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو، ایک ہموار میدان میں، یعنی ایک دن بنا لو اور اس دن پہ پھر آ جانا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن ہے. یوم الزینہ کہتے ہیں فرعون کی برتھ ڈے کا دن تھا، اور یہی برتھ ڈیز ہیں جو آج ہم منا کے کہیں جا رہے ہیں. فرعون مناتا تھا، اور جو رومن ایمپررز تھے، جو پیگن روم تھا، بعد میں وہ کرسچن ہوا ہے نا، کرسچینٹی سے پہلے کا جو روم تھا اس کے جو بادشاہ تھے وہ برتھ ڈیز مناتے تھے، اور یا پھر فرعون مناتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں. دن چڑھے یعنی روز روشن ہو، صاف روشنی میں نظر آ رہا ہو، تاکہ حق اور باطل اچھی طرح سے فرق ہو جائے. چنانچہ فرعون محل میں لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کیں، پھر میدان میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ ناکام رہا. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پریچ کیا، پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو کانفیڈنس تھا نا، اس کو دیکھ کر جادوگر تھوڑے سے شیٹر ہوئے کہ یہ کون ہے اور یہ اتنی بڑی بات ہمیں کیسے کہہ رہا ہے. تو تھوڑا سا ان کا کانفیڈنس تو شیٹر پہلے ہی ہو چکا تھا. وہ بولے، پھر انہوں نے آپس میں یہی سمجھ کی بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام،
یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام تباہ و برباد کر دیں۔ تمہاری ساری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہاری سڑکیں، تمہاری نہریں، تمہاری بلڈنگز، تمہاری چلت پھرت، چکا چوند، سب کچھ، سارا گلٹر تمہارا یہ برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ جادو کے زور سے۔ لہٰذا اپنی تمام تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کے اوپر کوئی واردات بیتتی ہے نا، کوئی خوف کی یا کوئی ڈسٹریس کی، انگزائٹی کی، وہ پیغمبروں پر بھی آ سکتی ہے اور آتی ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسیاں اور لاٹھیاں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ وہ جو ابھی اس سے پہلے فرعون کے مقرب بننے اور انعام کے لالچ میں مرے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے، ہم سے بڑا جادوگر کوئی ہے ہی نہیں، اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی جان کی بھی بازی لگا دی۔ ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی میں حکم چلا سکتا ہے۔ انہیں فوراً آخرت کا بھی یقین آ گیا۔ یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ یعنی عذاب سے تنگ آ کر انسان موت کی تمنا کریں گے تو موت ان کو نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من عذاب جہنم، اللہم اجرنا من عذاب جہنم، اللہم اجرنا من عذاب جہنم، آمین یا رب العالمین۔ اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے لیے درجے بلند ہیں، یعنی سدا رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے جزا اس کی جو گناہوں سے پاک ہوا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ حالانکہ دونوں چیزیں ہی بالکل ایک ظاہری نظر سے سب سے زیادہ پلازیبل، سب سے زیادہ جن کے چانسز تھے، پروبیبلٹی تھی، وہ یہی دو چیزیں تھیں، یا پکڑے جائیں گے یا ڈوب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں خوف نکال دیے موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں پانی نے گھیر لیا جیسے گھیرنے کا حق تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، یا اٹھنا چاہیے ایٹ لیسٹ، کہ فرعون نے شکر کیوں نہیں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اب چلے گئے، یہ چھوڑ گئے ہیں مصر کو، اچھا ہے اب جہاں جانا ہے جائیں، ہماری جان تو چھٹی، کیونکہ اس کو اپنی جو ایک تھی ساری طریقتکم المثلی جو اس کی
مثالی سویلائزیشن تھی اس کی تو فکر پڑی ہوئی تھی نا کہ یہ میری چولہے ہلانے کے لیے آ گیا ہے، تو پھر وہ پیچھے کیوں آیا ہے، کیوں پکڑنے کے لیے آیا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو ان کے غلام تھے نا، اور لیبر ساری کی ساری یہ کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، تو اس کو یہ تھا کہ یہ کام کرنے والے لوگ نکل گئے تو ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے وہ پیچھے آیا ہے کہ یہ غلام جو ہیں یہ نہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی تھی؟ یعنی طور پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، لیکن اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں تیز چلے اور ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اکیلے ہی طور تک پہنچ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ جلدی کیوں آ گئے ہو اپنے باقی لوگوں سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے، مجھے تو تیری رضا کی طلب تھی اس لیے جلدی کی۔ آپ دیکھیں کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا اعلان ہوتا ہے تو جلدی اٹھنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت بعض اوقات دیر کر دیتے ہیں نماز میں، although وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ والی فیلنگ جو ہے وہ تو نہیں پھر ہماری ہوتی نا ہمارے اندر کہ ہم جلدی آئے ہیں اے رب کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمگین لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ وہ کہنے لگے ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم سے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا۔ یہ جب وہاں سے نکلے تو کچھ اپنے جو ہے نا زیورات وغیرہ یہ لے کر نکلے تھے، تو ہم نے وہ آگ میں ڈال دیے۔ وہ اتنے بوجھل اب لگ رہے تھے کہ وہ ہم نے آگ میں ڈال دیے، اور اسی طرح سامری نے بھی زیور ڈالا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا ایک دھڑ بنا ڈالا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، وہ تو بھول گیا ہے۔ بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلا شبہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے؟ اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اے میری قوم، یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں کہ تو نے میرا اتباع نہ کیا؟ یعنی ان کو روکا کیوں نہیں تم نے؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، میں ڈرا کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی اور وہ اس میں ڈال دی، اور میرے نفس نے مجھے یہی ترغیب دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو دفع ہو جا، اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا۔ کہتے ہیں کہ اس کو وہ لیپرسی کا جو ہے نا وہ مرض لاحق ہو گیا تھا، اور کوئی اس کو چھوتا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا، اور یہ بھی سارا وقت بخار میں مبتلا رہتا۔ تو اس لیے کوئی اگر اس کے قریب بھی آتا نا تو یہ چیخ کہتا لا مساس، مجھے نہ چھونا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ
زندگی گزاری اور یوں یہ عبرت کا نمونہ بنا، کیونکہ اس نے لوگوں کو شرک کی طرف نبی کے ہوتے ہوئے اور اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا ایسا معجزہ دیکھنے کے بعد اس نے پھر وہ بچڑا بنایا اور اس نے پھر قوم کو شرک کی طرف ترغیب دی۔ اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، وہ ہرگز تجھ سے نہیں ٹل سکتا، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا، ہم اسے جلا دیں گے پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ اب وہ گولڈ تھا، پیور گولڈ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں سے اوجھل کیا۔ بعض اوقات جو گناہ ٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور چھوڑنے مشکل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا ہی ایک مجرب طریقہ کیا ہے، ان کو اپنی آنکھوں سے بھی اوجھل کریں۔ جو حواس ہے نا آپ کی سینسز، آپ کے کان اس کے بارے میں سنے نہیں، آپ کی آنکھیں اس کے بارے میں دیکھیں نہیں، تو اس سے پھر وہ چیز جو ہے نا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل جیسے کہتے ہیں نا، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو آؤٹ آف سائٹ بھی کیا، یہ نظر بھی نہ آئے ان کو۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، بس تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو احوال سناتے ہیں جو پہلے گزرے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور جو اس سے اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہے گا، اور یوم قیامت بوجھ اٹھانا ان کے لیے برا ہوگا۔ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے جن کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی صدمے سے، وہ باہم چپکے چپکے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن۔ ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا تم صرف 1 دن ٹھہرے تھے، اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ٹیلا۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ سبحان اللہ، وہ وقت ہوگا خاموش ہو جانے کا، پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ جو ایک خاموشی سے ایک آواز ہوتی ہے نا، شاید کوئی چلے، شاید کوئی اپنی پوزیشن ٹھیک کرے، اس کے علاوہ کوئی آواز، ایک سرسراہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اذن دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا، اور جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سب چہرے حی و قیوم اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم یعنی شرک کا بوجھ اٹھایا، اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ ہو وہ مومن، تو وہ نہ ظلم یعنی بے انصافی کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں بدل بدل کر وعید سنائی تاکہ وہ تقوی اپنائیں، یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ اعلیٰ ہے، سچا بادشاہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ علم کے اضافے کی بھی دعا مانگنی چاہیے، علم نافع کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور یہ دعا ہمیں فجر کے بعد روزانہ مانگنی چاہیے۔ اس سے انسان کا جو ایک لایانی علوم ہے اور ایک اپنا وقت ضائع کرنے والی جو نالج ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں جانے دے گا انشاءاللہ۔ اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔
بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ننگا، اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم، کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہیں ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا، وجہ کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی تھی اور توبہ کر لی تھی، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ بڑی حسرت میں ڈال دینے والی یہ آیات ہیں۔ اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا، اس قرآن سے منہ موڑا، تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوگی، اس کی زندگی اس دنیا میں بھی تنگ ہوگی، اس کی گزران تنگ ہی ہوگی، اس کے پاس سب کچھ ہوگا پھر بھی وہ خالی ہاتھ ہی ہوگا، اس کی بے برکتی ختم ہی نہیں ہوگی، اس کے اندیشے، خوف، اس کے ڈر ختم ہی نہیں ہوں گے، اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ تو ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے وہ بھلا دیں، اور اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا، اندھا کر کے بھلا دیا جائے گا۔ یہاں پر معیشتاً ضنکا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دو چار ہونا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ سانپ کیسے ہیں؟ 70 سانپ اژدہا ہیں، اور ہر اژدہا کے 7 سر ہوں گے اور اسے قیامت تک ڈستا رہے گا۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچا لے اس طرح کے انجام سے۔ اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے مساکن یعنی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کے رہتا۔ لہٰذا جو کچھ وہ کرتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے، اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجیے۔ تکلیف دہ باتیں سن کر تسبیح کرنا جو ہے نا، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اس سے تھکن بھی اترتی ہے اور غم بھی مدھم ہوتے ہیں۔ دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے نا، کیونکہ باہر سے تو آپ حالات اپنے تبدیل نہیں کر پا رہے ہوتے، اور دن کے دونوں حصوں میں بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں پر تسبیح سے بعض مفسرین کے نزدیک مراد نماز ہے، اور وہ اس سے 5 نمازیں مراد لیتے ہیں: طلوع شمس سے قبل فجر، غروب سے قبل عصر، رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء، اور دن کے حصوں سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی آرائش کی ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے، اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا
کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، تم جلد ہی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ وہ دن آنے سے پہلے ہی ہمیں جان لینا چاہیے، پہلے ہی ہمیں اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الانبیاء ہم کل شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔